फिर हमने ऊपर जाना था। फिर हमने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ये सारा टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारा प्लान था। हमने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है एक, ये जो बड़ी बड़ी हमने देखा कि शुगर इंडस्ट्री के अंदर जब तफ्तीश की तो जो शुगर इंडस्ट्री के अंदर कई मिल्स 70% सिर्फ डिक्लेयर करते थे अपनी सेल्स टैक्स के लिए कि कितनी उन्होंने चीनी बनाई है, बाकी 30% वो ऑफ बुक्स बेचते थे, यानी उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं देते थे। उसके लिए हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए कि एक ऐसा सिस्टम है कि उसके जरिए हर बोरी के ऊपर वो लगता है, तो बैठे बैठे हमें पता चल जाता है कि कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया और कितना वो बेच रहे हैं। यानी ये जो चोरी है सेल्स टैक्स की, इसको ख़त्म करने के लिए सिस्टम लेके आए थे। 20 इंडस्ट्रीज़ को हमने चुना था, 3 पे हम शुरू कर दिया था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, और हमारा प्लान था कि 20 तक हम पहुंचेंगे। तो हमने जो अपना टैक्स था इस तरह बढ़ाना था, टैक्स की चोरी कम करके। फिर जो रिटेल सेक्टर, दुकानें जो है, इस वक्त जो दुकानों का जो टोटल दुकानों की जो पैसा दुकानों से बनता है, यानी जो उनका जो टोटल टर्नओवर है, वो 20,000 अरब रुपया है, और जो टैक्स देती हैं दुकानें वो सिर्फ उसमें से 4,000 अरब देती हैं। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाकी दुकानों को भी टैक्स नेट में लाना चाहते थे। तो कोशिश क्या कर रहे थे कि टैक्स ना हम बढ़ाएं, हम टैक्स बेस बढ़ाएं और उससे हम पैसा इकट्ठा करें, और इंशाल्लाह उस पर हम टारगेट पे जा रहे थे अल्लाह के फजल से, जिस तरह हमारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई। और क्योंकि हमने बोझ नहीं डाला अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी हमारी इंडस्ट्री की, हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, टेक्सटाइल ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। टेक्सटाइल सेक्टर जो बंद हो रहा था जब हमारी गवर्नमेंट आई है, और पूछ सकते हैं फैसलाबाद में, वो टेक्सटाइल में मजदूर नहीं मिलते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और इसलिए वो आगे जा रही थी। तो इन्होंने जो आप स्टेप्स लगाए हैं, ये जो हमारी सारी, और ज़राअत में बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी, 4.4% पे हमारी ज़राअत बढ़ रही थी। और ये सारी चीज़ें, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे के अंदर थी। जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की ये रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, वो ये गवर्नमेंट ने दी है, हमने नहीं दी। इस गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। सर्विस सेक्टर बढ़ रहा था, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, ज़राअत बढ़ रहा था, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी की, आईटी का, जो हमने बड़े इंसेंटिव्स दिए थे। तो उधर से इन्होंने आके, जब से ये आए, पहले तो फिर से मैं कहता हूँ तैयारी नहीं थी, मार्केट को पता चल गया इनकी तैयारी नहीं है, रुपए तेज़ी से गिरना शुरू हो गया। 178 रुपया डॉलर था जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस पोषण की है, उसके बाद वो गिर के आज 210 212 के करीब है, और इसकी अभी असरात आने हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जब रुपया गिरता है तो और जितनी चीज़ें बाहर से लेती वो और महंगी हो जाती है। रुपया गिरा, स्टॉक मार्केट गिरी, मार्केट ने समझ गया इनका कोई प्लान नहीं है, और उसके बाद रिकॉर्ड महंगाई भी हुई। और अब ये जो बजट दिया है, इससे आप ये समझ लें कि अभी महंगाई नहीं सिर्फ होनी, सिर्फ इससे जो तनख्वाहदार और जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर ही नहीं बोझ आना, इससे हमारे रोज़गार के ऊपर फ़र्क होगा। ये भी मैं आपको कह दूं कि हमारा जो रोज़गार था, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी रोज़गार की। बल्कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, सारे बड़े सगीर में कोरोना के बाद जो मुल्क में सबसे ज़्यादा रोज़गार था या सबसे कम बेरोज़गारी थी, वो पाकिस्तान था। इससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, और इससे हमारी इंडस्ट्री मुतासर होगी, इससे हमारी ज़राअत मुतासर होंगी, इससे हमारा जो सैलरी तबका है उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। और मैं जो दूसरी, अब मेरा जो पहलू है इस मीडिया का आपसे बात करने का, वो ये है कि देखें, ये तो इन्होंने बजट के अंदर लोगों के ऊपर मुश्किलात आ गई, लेकिन जो इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की हैं नैब के कानून में, आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और चैलेंज करने के लिए। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता, और मुझे पूरा एतमाद है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो ये जुल्म नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अगर ये कामयाब हो गए इस चीज़ पे, मेरी आज एक आप बात याद रख लें कि कोई पाकिस्तान को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये जो करने जा रहे हैं ये मुल्क की तबाही है। देखिए, मैं अपनी कौम को, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے تھے۔ یہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے، کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دی ہے سارے بڑے ڈاکوؤں کو۔ آج اگر میں بڑا کرپٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دی ہے۔ میں دل بھر کے ملک کو لوٹوں، لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دیا مجھے کوئی نہیں اب پکڑ سکے گا۔ صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور، اور وہ چور جو بیوقوف ہیں۔ عقل مند چور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی ہیں۔ میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا ہے۔ سارا جو احتساب کا نظام ہے اس کی قبر کھود دی ہے انہوں نے، بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آپ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری، میں ایم این ہوں، میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو، اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے میں چوری کرتا ہوں، میں پیسے بناتا ہوں، میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں، دوستوں کے ڈال دیتا ہوں، رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں، اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے، آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے۔ آپ بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب صرف وہ ذمہ دار ہے، اگر میرے پاس پیسے تو میں جواب دوں۔ اچھا، لیکن نہ تو اچھا یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بے نامی چیزیں لی تھی، یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے۔ پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے، تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا 1 ارب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دیا یا باہر بھیج دیا یا اس سے عموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں، یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں یہ، کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے۔ اب شہباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے، باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں، جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 16 ارب روپے کے جو ایف آئی کا کیس ہے، اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان؟ 16 ارب کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا یہ ہنڈی حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ۔ یہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ باہر بھیج، اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس، یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے، جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے، وہ بھی طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے، جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں۔ ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا، ملک سے باہر بھیج دیا۔ تو یہ جو رپورٹ ہے، یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ تفتیش کروائی ہے، وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل۔ اس کے مطابق 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ، اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے، جس طرح لنڈن میں مے فیئر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن محلوں میں رہتا ہے، اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ، ان کے وزیر، وہ سارے یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف، یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑ والے کے نام یا وہ مقصود چپراسی کے نام پہ ہیں تو آپ پوچھ نہیں سکتے، پہلے تو یہ آ گیا۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ اس گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں۔ اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے نا جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی
50 ارب روپیہ پڑا ہے یا 1 ارب روپیہ پڑا ہے تو وہ اب ایڈمیسیبل نہیں ہے، یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے. وہ جو بھیجے گا، جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ یہ جو 4 مہنگے مہنگے لنڈن کے فلیٹ ہیں مے فیئر میں، یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے ہیں، وہ کمپنیز کی جو مالک کا ہے وہ مریم نواز ہے، اور وہاں کی برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنی نے جے آئی ٹی کو لیٹر بھیجا تھا. انہوں نے جو قانون پاس کیے، اب وہ لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ایڈمٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں، انہوں نے صرف پیسہ ملک سے باہر بھیجنا ہے. آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو. اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو، کیونکہ اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے. تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور، جو سائیکل چور، جو بھینس چور، جو موٹر چور، یہ اس طرح کے لوگ ہی صرف پکڑے جائیں گے. بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے. اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے، مثلا میں سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو، جو وزیر، پرائم منسٹر، بیوروکریٹ، جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں، اس کو کرپشن کہتے ہیں. تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عہدے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری صرف، میں جس طرح مقصود چپڑاسی 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، اور ایک دم 4.25 ارب روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے، تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو، پبلک آفس ہولڈر کو، عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کدھر سے آ گئے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب ان کو بتانا پڑے گا، یا نیب کو، یا جو بھی ادارہ ہو، اس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی مجھے نہیں بتانا پڑے گا. یہ چینج کر دیا انہوں نے کہ اچھا جی، اگر میرے بینک پہ پیسے آ بھی گئے زیادہ تو وہ مجھے نہیں بتانا پڑے گا، وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط، یہ چوری کا پیسہ ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ قانون بدل رہے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں، اس کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا. آگے ہی پاکستان میں جو وائٹ کالر کرائم ہے، جو پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑا پیسہ چوری ہوتا ہے، آگے پاکستان میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان کو سزا دینا، آگے مشکل ہے. تو انہوں نے تو ان کے لیے اور آسان کر دیا چوری کرنے کے لیے. انہوں نے تو یہ کر دیا کہ اب گورنمنٹ کدھر سے ثابت کرے گی؟ ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہیں، جنہوں نے اربوں روپے کی چوری کرنی ہے، ان کے تو وکیل بڑے مہنگے مہنگے. گورنمنٹ کدھر سے، گورنمنٹ کا وکیل ثابت کرتا پھرے گا نہیں جی اصل میں وہ وہاں چوری کی ہے، کیونکہ چھپانے کے اتنے طریقے ہیں. باہر کی کمپنیز ہیں، باہر سے ریمیٹنس دکھا، 100 طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتا ہے. تو اب تو انہوں نے ناممکن ہی کر دیا ہے کہ اب اس کا مطلب کہ اگر یہ سارے جتنے بھی اب گورنمنٹ میں آ کے ہم جتنی مرضی اب ہم چوری کریں، آپ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے. یہ جو انہوں نے کیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری جو ساری سٹرگل آج سے 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، میں پہلا آدمی تھا جو کرپشن کو مین ایشو لے کے آیا تھا پاکستان میں. کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، کسی بھی دنیا کا ملک جس کے اندر کرپشن ہوتی ہے، ہائی لیول کی کرپشن، دیکھیں 2 لیول کی کرپشن. ایک تو نا چھوٹے لیول کی کرپشن ہے، پٹواری نے پیسے لے لیے، اس نے لے لیے، تھانے دار نے پیسے لے لیے، ایک تو وہ کرپشن. ایک ہے جب وزیر اور اس کے پرائم منسٹر یا اس کے صدر، جب طاقتور لوگ کرپشن کرتے ہیں، وہ زیادہ پیسہ چوری کرتے ہیں. چھوٹے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ چوری کرنے کی ہوتی نہیں، ہوتے ہیں کئی کرتے بھی ہیں، لیکن اصل جو ملک کو تباہی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے لوگ جب پیسہ چوری کرتے ہیں، اور وہ چوری کر کے مجبوری سے پیسہ باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں پکڑے جائیں گے. اب جب یہ کر دیا انہوں نے، جو ایک نیب جس کا کام تھا کہ ان لوگوں کو پکڑنا، کیونکہ اس کے پاس انہوں نے سارے قانون بنائے ہوئے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، انہوں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کے اندر دروازے کھول دیے چوری کے. اس وقت آپ کسی بھی طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے جو بڑی پیسے چوری کرے. اور پہلے ہی جس طرح میں نے کہا مشکل تھا، لیکن ایک اور کام کیا انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہ جو قانون بنایا ہے یہ 99 سے بنایا ہے.
جو 99 کے بعد جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے کہا وہ اس میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب کہ جتنا ہمارے دور میں یعنی ہمارے آنے سے پہلے 2018 سے پہلے کوئی 280 ارب روپے کا نیب نے پیسہ ریکور کیا تھا، ہمارے 3 سالوں میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا 3 سالوں میں. تو یہ جو پیسہ اب ریکور کیا ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ کہیں جی اب تو نیا قانون آ گیا، ہمیں وہ پیسے واپس کریں. جو ہم کوئی 160-180 ارب روپیہ مہینے کا ہمیں نیب سے ملک کو آ رہا تھا، اب تو وہ تو ختم ہو گیا نا، وہ تو اب نہیں ملے گا. لیکن وہی نہیں، وہ جو پہلے انہوں نے پیسے نیب نے لیے، ہو سکتا ہے یہ عدالت میں چلے جائے کہ جی ہمیں وہ بھی پیسہ واپس کرو. تو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت وہ فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو لوگ، یہ جو چور تھے جو 30 سال سے ملک میں پیسے چوری کر رہے ہیں، جو پہلے NRO 1 لے چکے تھے، اب آ کے یہ NRO 2 انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے. ہم نے جس طرح کہا سپریم کورٹ میں ہم چیلنج تو کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ قانون رہ جاتے ہیں، آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بننے جا رہے ہیں. بنانا ریپبلک کیا ہوتا ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتا ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا. بنانا ریپبلک وہ ہوتا ہے جدھر رول آف لا نہیں ہوتا، یعنی قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، جس کی طاقت وہ جو مرضی کر لے. ادھر جا رہا ہے پاکستان. ایک طرف ہم نے ٹیکس لگا دیے لوگوں کے اوپر، تنخواہ دار لوگوں کے اوپر، اپنی کارپوریٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیے، کسانوں کے اور عام آدمی کے لیے ڈیزل، پٹرول، بجلی وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ان کے لیے اب مشکل ہوگا گزارا کرنا. دوسری طرف جو سب سے بڑے طاقتور ڈاکو ہیں اس ملک میں، جنہوں نے 30 سال سے لوٹ رہے ہیں ملک کو، جن کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر ہیں، ان لوگوں کو 1100 ارب روپیہ معاف کر دیا ہے. ٹیکس لگا رہے ہیں، ہم نے کتنے ٹیکس 8 انہوں نے ایکسٹرا IMF کے کہنے پہ ٹیکس لگائے ہیں. تو وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو، 1100 ارب روپیہ ان کا معاف کر دیا ہے.